దేశ ప్రజల మధ్య చిచ్చుపెట్టి రాజకీయాలు చేస్తే ఊరుకునేది లేదని హైదరాబాద్ ఎంపీ ఎంఐఎం పార్టీ అధ్యక్షుడు అసదుద్దీన్ ఓవైసీ అన్నారు. శుక్రవారం రాత్రి వికారాబాద్ జిల్లా కేంద్రంలోని శివారెడ్డిపేటలో నిర్వహించిన జల్స్ మిలావుద్దీన్ నబీ కార్యక్రమానికి ఆయన ముఖ్య అతిథిగా హాజరై మాట్లాడుతూ సెక్యులర్ పార్టీలను ఏకం కావాలన్నారు. ఇక ఎన్ని రోజులు హిందూ ముస్లిం అంటూ విభజించి మాట్లాడతారంటూ ఆయన బీజేపీ నేతలను ఉద్దేశించి వ్యాఖ్యానించారు. భారతదేశ రాజకీయాల్లో మార్పు రావాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉందని అన్నారు. मौलाना अजमल वारसी साहब, मौलाना असलम रजा साहब, मौलाना सरफराज साहब, जनाब मुश्ताक अहमद साहब, मोहम्मद अतहर साहब जो जहीराबाद के मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर हैं, शेख गौस साहब, अब्दुल हादी साहब जो तांडूर के मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर हैं, मौजूद हाज़रीन इकराम, बुजुर्गान मिल्लत, ये अल्लाह का फजल करम है कि एक लंबे अरसे के बाद मुझे यहाँ पर आने का मौका मिला और जाहिर है 2 साल तो कोविड की वजह से जलसे मुनाक़िद नहीं हो सके। आज अल्लाह का बड़ा फजल करम है कि हालात काबू में हैं और आप और हम मिलकर इस साल, भाई साहब देखिए, जो आप रुक जाइए, आप रुक जाइए, ओ भाई साहब रुक जाइए, उनको अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह सुब्हाना व तआला ने मौका दिया। कोविड की कमी के बाद जलसे मिलादुन नबी और जलसे रहमतुल्लाह आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुनक़्क़द किए जा रहे हैं। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आपको मेरे बाद मौजूद उलमा कराम के बसीरत अफरोज़ खिताबात को सुनना है। मैं ज़्यादा देर आपके दरमियान में नहीं खड़े रहूँगा, बस चंद बातें आपके सामने रखकर यहाँ से रुखसत हो जाऊँगा। मैंने उलमा कराम की ज़बानों से, उनकी सोहबत में बैठकर ये सुना कि उन्होंने फरमाया कि माह रब्बिल अव्वल की एक बहुत बड़ी फजीलत है और उन्होंने कहा कि इस माह मुबारक की फजीलत माह रमज़ान से भी बढ़कर है। उलमा कराम ने यह फरमाया कि माह रमज़ान में अल्लाह सुब्हाना व तआला ने कुरान करीम को नाजिल किया, तो इस माह मुबारक में साहिब कुरान तशरीफ लाए। अल्लाह कुरान को रमज़ान में नाजिल किया तो माह रब्बिल अव्वल में अल्लाह सुब्हाना व तआला ने अपने हबीब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा। और अगर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना होते तो कुरान, रमज़ान, ज़कात ये सब चीज़ें हमको नहीं मिलती, और अगर मिली हैं तो सदक़ा है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। हदीस क़ुदसी है कि अल्लाह सुब्हाना व तआला फरमाता है कि मेरे महबूब अगर आप ना होते तो मैं अपनी रबूबियत को भी जाहिर नहीं करता। अज़ीज़ान मिल्लत, हदीस शरीफ है, हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह फरमाया कि अपनी औलाद को 3 चीजों की तरबियत दो। एक, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत। दूसरे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले बैत से मोहब्बत। तीसरा, उनको कुरान की तालीम दिलाओ, हाफिज कुरान बनाओ। हदीस शरीफ में आया कि इसलिए कि ये वो जो लोग कुरान के हामिलीन होंगे वो उस दिन अल्लाह के साए में रहेंगे जिस दिन किसी का साया नहीं होगा सिवाय अल्लाह के। तो उलमा कराम ने हदीस शरीफ में फरमाया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम तमाम को ये पैगाम दे रहे हैं, ये तालीम दे रहे हैं, ये हमको समझा रहे हैं कि सबसे पहले अपनी औलाद को अगर कोई चीज सिखाना है
تو اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت۔ تو علماء کرام نے اس حدیث شریف کے بارے میں لکھا کہ اگر کسی کو حافظ قرآن بننا ہے تو اس وقت تک اس کے سینے میں قرآن نہیں اترتا جب تک کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں کرتا، اور اس وقت تک اس کے سینے میں قرآن نہیں اترتا جب تک وہ اہل بیت سے محبت نہیں کرتا، کیونکہ علماء کرام نے سمجھایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے کہ اپنی اولاد کو پہلے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا سکھاؤ، پھر اہل بیت سے محبت کرنا سکھاؤ۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میں نے کہیں پر پڑھا، مجھے یاد نہیں آ رہا ہے، کہ شیخ احمد سرندی رحمت اللہ علیہ، جس کو مجدد الف ثانی کے نام سے ساری دنیا میں لوگ جانتے ہیں اور صبح قیامت تک جانتے رہیں گے، یہ وہ شیخ احمد سرندی ہے جنہوں نے مغل بادشاہ اکبر کے زمانے میں، جس نے دین الہی کے نام سے ایک نئے دین کی شروعات کی تھی، تو اس دین الہی کا تعاقب اور اس کے خلاف اگر کسی نے حق کو بلند کیا تو وہ اس شخص کا نام شیخ احمد سرندی رحمت اللہ علیہ تھا۔ تو شیخ احمد سرندی رحمت اللہ علیہ اکثر ایصال و ثواب کرتے، تو ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب میں دیدار ہوا، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے شیخ مجدد الف ثانی شیخ احمد سرندی رحمت اللہ علیہ سے کہا کہ شیخ احمد، تم سب کا ایصال ثواب کرتے ہو، مگر تم اپنے ایصال ثواب میں تمام صحابہ کا نام لیتے ہو، مگر تم حضرت عائشہ صدیقہ کا نام نہیں لیتے۔ کیا تم کو نہیں معلوم کہ میں اکثر رات کا کھانا عائشہ کے گھر میں کھاتا تھا؟ تو شیخ احمد سرندی رحمت اللہ علیہ نے اس کے بعد سے اپنے ہر ایصال ثواب میں وہ ہماری امت کی ماں کا نام لیتے تھے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، مجھے یہاں پر مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ علیہ کا واقعہ یاد آ رہا ہے۔ آپ مدینہ شریف تشریف لے کر گئے، تفسیر نعیمی مفتی احمد یار خان رحمت اللہ علیہ کی ہے، کسی نے مجھے تحفہ دیا تھا، اور جس عالم دین نے مجھے تحفہ دیا تھا انہوں نے مجھے واقعہ سنایا کہ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ علیہ مدینہ شریف گئے، اور مدینہ شریف جانے کا مقصد یہ تھا کہ وہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے کر تفسیر لکھوں گا میں۔ تو مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ علیہ مدینے میں ایک کتاب کی دکان سے گزرے، تو جو علماء کرام ہوتے ہیں ان کے لیے اگر کہیں پر کتاب کی دکان دکھ جاتی ہے تو ان کا حال ایک چھوٹے بچے کی طرح ہو جاتا ہے، یعنی ایک چھوٹے بچے کے سامنے اگر آپ اس کو کھلونے کی دکان سے لے کر چلے جاؤ تو پکار کر کہتا ہے کہ ابا امی میرے کو یہ کھلونا دلاؤ۔ تو علماء کرام کے لیے وہ کتاب کی دکان ایک کھلونے کی دکان ہوتی ہے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ علیہ اس کتاب کی دکان میں گئے، بہت سی کتابیں خریدیں، اور اس کے بعد کتابیں خریدنے کے بعد پیسے ختم ہو گئے، تو ان کو وہ کتاب اس کتاب خانے کا اس دکان کے بچے نے ان کو قلم دکھایا۔ تو مفتی احمد یار خان نعیمی نے پوچھا اس قلم کی قیمت کیا ہے؟ تو کافی قیمت تھی۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں میں اس کو نہیں خرید سکتا، اتنے کتابیں خرید چکا ہوں، اب میرے پاس پیسے نہیں ہے کتاب خریدنے کے لیے۔ چلے گئے۔ دوسرے دن مسجد نبوی میں اسی دکان کا بچہ مفتی احمد یار خان نعیمی کو ملا اور کہا یہ کل آپ میری دکان میں آئے تھے، یہ قلم، تو آپ نے فرمایا کہ میں نے تم سے کل ہی کہہ دیا کہ میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہے کہ میں اس قلم کو خرید سکوں۔ تو اس بچے نے کہا کہ نہیں، ایسا نہیں ہے، رات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے خواب میں آئے
اور آ کر مجھ سے کہا کہ میرا غلام احمد یار خان کو یہ قلم تم تحفتاً دے دینا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث شریف میں فرمایا کہ اپنی اولاد کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا سکھاؤ۔ پھر حدیث شریف میں آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی اولاد کو اہل بیت سے محبت کرنا سکھاؤ۔ اور اہل بیت سے محبت ایک بڑا لمبا سبجیکٹ ہے، میں اپنے مختصر سے وقت میں صرف یہی کہوں گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور اہل بیت سے محبت۔ اس لیے حدیث شریف میں آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری آل کشتی نوح کی طرح ہے، جو اس میں سوار ہو گیا وہ بچ گیا، جو نہیں سوار ہوا ہلاک ہو گیا۔ حضرت بلال کا واقعہ کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے انتہا محبت کرتے تھے، بے انتہا محبت کرتے تھے۔ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پردہ فرمائے، وصال ہوا، تو صدیق اکبر حضرت بلال پر نظر رکھتے تھے کہ کہیں وہ مدینے کو چھوڑ کر نہ چلے جائیں، کیونکہ حضرت بلال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے انتہا محبت کرتے تھے۔ فاروق اعظم کے دور خلافت آیا تو حضرت بلال ایک کاروان کے قافلے کے ساتھ مدینے سے چلے گئے، شام کی سرزمین پر گئے۔ وہاں پر ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آ کر کہا کہ اے بلال اتنی دوری کیسے ہم سے؟ حضرت بلال واپس مدینہ شریف کو آئے۔ جب مدینے میں معلوم ہوا کہ حضرت بلال آ گئے ہیں تو پورے صحابی رسول جا کر حضرت بلال سے کہے کہ بلال وہ اذان دے دو، وہ اذان دے دو۔ حضرت بلال نے انکار کیا کہ نہیں، اب میں اذان نہیں دے سکتا، مگر صحابی رسول کو معلوم تھا کہ حضرت بلال سے اپنی بات کیسے منوانا۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہزادے جنت کے پاس گئے اور کہا کہ آپ حضرت بلال سے کہیے، وہ آپ کی بات کا رد نہیں کر سکتے۔ جب جنت کے شہزادوں نے حضرت بلال سے کہا تو حضرت بلال نے کہا کہ میں آپ کی بات کو قبول کرنا یہ میرے لیے ضروری ہے۔ میں اذان اس لیے نہیں دینا چاہ رہا تھا کیونکہ جب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے سے پہلے اذان دیتا تھا اور جب اذان میں اشہد ان محمد رسول اللہ کہتا تھا تو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سامنے دیکھتا تھا۔ اب میں اذان نہیں دے سکتا مگر آپ کا حکم ہے شہزادوں کا۔ تو جب حضرت بلال نے اذان دی تو پورے مدینے میں کوہرام مچ گیا۔ سب نے پکار کر کہا کہ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ گئے؟ اور جب حضرت بلال اشہد ان محمد رسول اللہ پر پہنچے تو بے انتہا رونا شروع کر دیے، آنکھ سے آنسو نکلنا شروع ہو گئے۔ اور کسی ایک روایت میں آیا کہ آپ زمین پر گر گئے، کسی ایک روایت میں آیا کہ آپ نے اذان اپنی ختم کی۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اس کے بعد حضرت بلال پھر شام کو چلے گئے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ اہل بیت سے محبت۔ پھر ایک اور واقعہ کہ حضرت عباس کے بیٹے عبداللہ ابن عباس جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا، آپ کی عمر 11 سال کی تھی، تو آپ دیکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ آپ اونٹ پر جا رہے ہیں۔ ایک صحابی زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ جب دیکھتے ہیں کہ عبداللہ ابن عباس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے صاحبزادے اونٹ پر جا رہے ہیں تو دوڑ کر اونٹ کی رسی کو سامنے پکڑ کر لے کے چلتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس پوچھتے ہیں کیا کر رہے ہو، کیا کر رہے؟ اپنے اونٹ سے اتر جاتے ہیں تو وہ صحابی رسول فرماتے ہیں کہ ہم کو یہ تعلیم دی گئی کہ اس گھرانے سے اس طرح سے برتاؤ کیا جائے۔ تو عبداللہ ابن عباس کیا کرتے ہیں؟
وہ فوراً حضرت زید بن ثابت کا نے علماء کرام نے لکھا کہ ایسے صحابی تھے جن کے علم کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، وہ فوراً ان کا ہاتھ چومتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس جب زید بن ثابت صحابی رسول کا ہاتھ چومتے پوچھتے یہ کیا ہے، تو آپ فرماتے ہیں کہ ہم کو یہ تعلیم دی کہ علماء کی عزت کرنا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یاد رکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کوئی بیچ میں نہیں آ سکتا۔ علماء کرام بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن کریم میں فرمایا کہ میرے محبوب آپ فرما دیجئے ان سے کہ اگر ان کی اولاد، ان کی بیویاں، ان کے والدین، ان کی دولت، ان کا کاروبار اللہ اس کے رسول سے محبت اور اللہ کی راہ میں جدوجہد کرنے سے ان کو روکتے ہیں تو تیار ہو جاؤ اللہ کے عذاب کے لیے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم تمام کو کوشش کرنا ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کریں۔ زبان سے دعوے تو سب لوگ کر دیتے ہیں۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، مجھے یاد آ رہا واقعہ کہ فاروق اعظم کا دور خلافت ہے، اور حضرت فاروق اعظم کے بارے میں آپ اور ہم جانتے ہیں کہ جس راستے سے فاروق اعظم گزرتے اس راستے سے شیطان بھاگ جاتا تھا۔ فاروق اعظم کا دور خلافت، اور کسی نے آ کر فاروق اعظم سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شکایت کی کہ آپ تو بڑے انصاف پسند ہیں، مگر یہ کیا ہے کہ ہم مسجد نبوی کو جب نماز پڑھنے آتے ہیں تو حضرت عباس کے گھر پہ ایک پرنالہ ہے، اس سے پانی گرتا ہے اور ہم نمازیوں پر پانی اچھلتا ہے۔ تو فاروق اعظم اونٹ پر گئے اور اونٹ پر بیٹھ کر آپ نے حضرت عباس کے گھر سے پرنالہ نکال دیا، اور جب حضرت عباس سے مسجد نبوی ملاقات ہوئی تو کہا کہ آپ کے لوگوں نے جب حضرت عباس سے کہا کہ فاروق خلیفہ فاروق اعظم نے آ کر آپ کے گھر سے پرنالہ نکال دیا، تو حضرت عباس نے کہا کہ فاروق اعظم دوبارہ آ کر اپنے ہاتھوں سے پرنالہ لگائیں گے، اور مسکرا رہے تھے۔ مسجد نبوی میں حضرت فاروق اعظم نے ان سے کہا کہ میں نے پرنالہ اس لیے نکال دیا کیونکہ اس سے پانی گرتا تھا، نمازیوں پر پانی گرتا تھا نماز کو جب آتے تھے۔ تو حضرت عباس نے کہا کہ آپ نے نکالا ہے، مگر آپ اس بات کو جان لو کہ جب میں اپنا گھر بنا رہا تھا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے اس پرنالے کو لگایا تھا۔ فاروق اعظم پر رقت طاری ہو جاتی ہے، ان کا ہاتھ پکڑتے ہیں۔ روایت حدیث لکھنے والے لکھا کہ ان کا ہاتھ پکڑ کر ان کے گھر تک لے کر گئے اور کہا کہ حضرت عباس اب آپ میرے کھندے پر کھڑے ہو کر اپنے گھر کا پرنالہ لگائیے۔ حضرت عباس فاروق اعظم کے کھندے پر کھڑے ہو کر پرنالہ لگاتے ہیں، اور جب اترتے ہیں تو فاروق اعظم حضرت عباس دونوں روتے ہیں، آنکھوں میں اتنے آنسو۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے میرے عزیز دوستوں۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما رہے مکے سے مدینے کی طرف، اور ابو جہل نے اعلان کر دیا کہ جو کوئی بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو، صدیق اکبر کو روکے گا یا ان کو حراست میں لے گا تو اتنے انعام کا اعلان کیا۔ سراخہ بن مالک بھی نکل جاتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صدیق اکبر کو دیکھتے ہیں اور روکنے کی کوشش کرتے ہیں، اور کیا جب قریب آتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تو حضرت اس وقت تک اسلام قبول نہیں کیے تھے، تو سراخہ کا اونٹ زمین اس کو کھینچنا شروع کر دیتی ہے۔ وہ ان کے دل میں خیال پیدا ہوتا ہے کہ یہ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے معاف کر دیجئے۔ اللہ کے رسول ان کو معاف کرتے ہیں۔ پھر دوسری مرتبہ پھر وہی کوشش کرتے ہیں راستہ روکنے کی، پھر زمین ان کے اونٹ کو کھینچ لیتی ہے زمین میں۔
پھر توبہ کرتے ہیں، رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بھی اس وقت بھی معاف کرتے ہیں۔ تیسری مرتبہ پھر کوشش کرتے ہیں، پھر زمین ان کے اونٹ کو زمین میں کھینچ دیتی ہے، تو کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس بات کو مانتا ہوں کہ آپ اللہ کے سچے نبی ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سراخا، میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ تمہارے ہاتھ میں کسرا کے سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے۔ آپ اندازہ لگائیے کہ مکے سے مدینہ جا رہے ہیں اور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا، فرما دیا۔ تو خیر علماء نے لکھا کہ بعد میں وہ دین قبول کیے۔ سعد بن ابی وقاص کے ساتھ ایک جنگ ہو رہی تھی، اور جنگ کا اس وقت کا ماحول یہ تھا کہ جب کسی قلعے پر حملہ ہوتا تو قلعے کے لوگ قلعے کے اندر چلے جاتے، 1.5-2 مہینے کا کھانا ہوتا ان کے پاس، اور باہر لوگ رہتے انتظار کرتے کہ کب نکلیں گے۔ تو ایسے ہی ایک جنگ میں حضرت سراخار جو اس وقت دین قبول کر لیے تھے، کافی وقت گزر گیا تو اس زمانے میں منجقیں ہوتی تھیں جس کو ہم غلیل کہتے ہیں۔ شاید ان نوجوانوں کو غلیل نہیں معلوم کیونکہ آج کل ان کو سیل فون سے فرصت نہیں ہے۔ منجقیں ہوتی، غلیل میں انہیں کہا کہ مجھے اس میں ڈال کر کھینچ کر اس سے پتھر پھینکا جاتا تھا، تو انہیں کہا کہ مجھے اس میں ڈال کر اس دشمن کے قلعے میں پھینک دو، میں دروازہ کھول دوں گا۔ بولے کیا بات کر رہے آپ دشمن کے قلعے میں جائیں گے، آپ کا کام تمام کر دیں گے۔ حضرت سراخا کہتے ہیں کہ نہیں کرو۔ ان کو ویسا ہی پھینکا جاتا، اس غلیل کے منجقوں کے ذریعے وہ قلعے کا دروازہ کھول دیتے، جنگ ہوتی اور سعد بن ابی وقاص اور مسلمانوں کو کامیابی مل جاتی۔ تو اس کے بعد لوگ پوچھتے ہیں کہ بتاؤ راز کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ دیکھو یہ نسبت کا اثر ہے۔ انہوں نے کہا کہ نسبت کا اثر ہے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہہ دیا تھا کہ کسرا کے بادشاہ کے کنگن تمہارے ہاتھوں میں پہنائے جائیں گے۔ اب تک میرے ہاتھ میں کسرا کے بادشاہ کے سونے کے کنگن نہیں پہنائے گئے تو موت میرے قریب نہیں آ سکتی جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان پورا نہیں ہو جاتا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، وہیں پر طلحہ بن برہ ایک صحابی رسول تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ طلحہ بن برہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے انتہا محبت کرتے تھے، معصوم بچے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر وقت خدمت میں حاضر تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے کیا کام کرنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بولتے یہ کام کرو، فوراً حکم بجا لاتے۔ ایک دن لوگوں نے پوچھا، صحابیوں نے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طلحہ بن برہ ابھی بچے ہیں اور آپ ان کی بڑی تعریف بھی کرتے ہیں اپنی زبان مبارک سے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ سنو دیکھو، اب وہ طلحہ بن برہ کو بلا کر کہتے ہیں کہ جاؤ اپنے باپ کا کام تمام کر دو۔ وہ دوڑتے ہیں، روایت میں آیا کہ وہ شیر خدا کی تلوار نکال لیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بلاتے ہیں اور ان کو روکتے ہیں۔ واقعات میں آیا کہ طلحہ بن برہ بیمار ہو جاتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دن میں 2 مرتبہ اپنے عاشق کے گھر کو جاتے ہیں، ان کی عیادت کرتے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ جب طلحہ بن برہ کے گھر کو گئے اور اس کے بعد ان کے والد سے کچھ کہا کان میں، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روانہ ہو گئے۔ تو اس صحابی رسول نے اپنے والد سے پوچھا کہ بتاؤ ابا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے کیا کہا؟ تو نے کہا نہیں تمہارے لیے کی بات نہیں۔ بولے نہیں، اصرار کرتے بتاؤ۔ تو ان کے والد ان سے کہتے ہیں کہ مجھے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمہاری موت ہوگی، تم اس دنیا سے چلے جاؤ گے، اور یہ کہا کہ جب تمہارا انتقال ہو جائے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حکم فرمایا کہ ان کو خبر دینی چاہیے۔ وہ اپنے والد سے وصیت کرتے ہیں کہ ابا ایسا نہیں کرنا، آپ یہ دین اسلام ہے،
جس میں مرنے والے کے مرنے کے بعد فوراً اس کی آخری رسومات کو ادا کر دیا جاتا ہے. والد کہتے ہیں کہ تمہیں کیا ہوا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے. تو کہتے ہیں ابا یاد رکھیے رات کا وقت ہوگا، جس راستے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آنا ہے وہ یہودیوں کے گھر ہے. میں نہیں چاہتا کہ میری موت کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچے. آپ میرے انتقال کے بعد، میرے اس دنیا سے جانے کے بعد فوراً مجھے دفن کر دیا جائے. بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کیوں نہیں بتائے مجھے؟ تو کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے بیٹے نے وصیت کی تھی اور یہ کہا تھا کہ رات میں اگر آپ آئیں گے تو یہودیوں کے گھر ہوں گے تو آپ کو کہیں تکلیف نہ پہنچے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کہاں ہے طلحہ کی خبر؟ شاف روز جزا ان کی خبر پر جاتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ جب میرا یہ عاشق تجھ سے ملے گا تو اس کو دیکھ کر مسکرانا. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ہم کو اور آپ کو پوری یہ کوشش کرنا ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کریں. اور یاد رکھیے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کی اطاعت کے ساتھ رسول کی اطاعت کرو. پھر آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ رسول کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے. پھر اطاعت اور اتباع رسول کو اللہ فرما رہا ہے کہ میری محبت کا ذریعہ ہے. اللہ قرآن میں فرما رہا ہے. علماء کرام نے اس آیت کا ترجمہ اس طرح کیا کہ آپ فرما دیجئے میرے محبوب کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو تاکہ اللہ تم کو اپنا محبوب بنا لے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ زمین و آسمان کا خالق آپ سے اور ہم سے محبت کرے تو ہم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اتباع کرنا، کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہم سے محبت کرے، علماء کرام نے لکھا ہے قرآن کریم کی آیات. اور میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اللہ سبحانہ و تعالی قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا محمد عبدک رسولک نبی ام آل صحابہ وسلم. علماء کرام نے فرمایا کہ اللہ اور اس کے فرشتے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں. اے ایمان والو تم بھی ادب سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجو. علماء کرام نے بتایا کہ اللہ سبحانہ و تعالی حکم فرما رہا ہے کہ اے ایمان والو نماز قائم کرو، نماز قائم کرو. اللہ نماز نہیں پڑھتا، اللہ فرما رہا ہے نماز قائم کرو. علماء کرام نے بتایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا مسلمانوں سے کہ فلاں مہینے میں فلاں دن حج کرو. اللہ حج نہیں کرتا، مگر یہاں پر یہ عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا اظہار ہو رہا ہے کہ اللہ اور اس کے ملائکہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں. تو ایمان والوں سے کہا جا رہا ہے کہ ادب کے ساتھ میرے حبیب پر درود و سلام بھیجتے رہو. تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، امام شافعی رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب الرسالہ میں حدیث وہ درود و سلام لکھے تو آپ کے انتقال کے بعد کسی نے خواب میں آپ کو دیکھا کہ پوچھا کہ کیسا سلوک ہوا؟ تو کہا کہ اللہ نے بڑا کرم کیا. بولے کیسے؟ اس لیے کہ میں نے اپنی کتاب میں درود شریف لکھا تھا. تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، خوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کے نذرانے پیش کرتے رہیے. حدیث شریف میں آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس پر اپنی 10 رحمتوں کو نازل کرتا ہے، اس کے 10 درجات کو بلند کرتا ہے، اس کے 10 گناہوں کو معاف کرتا ہے. تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، خوب درود و سلام پڑھیے. دل سے اگر نفرت نکالنا ہے، ظالم کا، وقت کے فرعون کا، مسلمانوں کے دشمنوں کا اگر خوف دل سے نکالنا ہے تو درود و سلام پڑھتے رہیے. خوب درود و سلام پڑھتے رہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر.
یاد رکھیے میں نے علماؤں کے قدموں کے پاس بیٹھ کر سنا کہ انسان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت نہیں جانتا، اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ اللہم صلی علی، کہ اللہ ہمارا درود تیرے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر پہنچا دے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اس لیے میری آپ سے گزارش ہے کہ اللہ مجھے بھی توفیق دے کہ ہم خوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود السلام کے نذرانے پیش کریں۔ اور یاد رکھیے کہ حدیث شریف جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی اولاد کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا سکھاؤ۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ کسی نے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ قیامت کب آئے گی؟ تو رحمت اللہ عالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے اس کے لیے کیا تیاری کی؟ تو اس شخص نے کہا، یا صحابی رسول نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ تیاری نہیں کیا، صرف اتنی تیاری ہے میرے پاس کہ میں آپ کو اور اللہ کو سب سے زیادہ چاہتا ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جس سے محبت کرتے اسی کے ساتھ رہو گے۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، دنیا میں اگر تم کسی ظالم سے محبت کرتے ہو، اگر تم دنیا میں کسی ایک گناہگار سیاستدان سے محبت کرتے ہو، تم دنیا میں اگر کسی برسر اقتدار جماعت کے میلے سے محبت کرتے ہو، تو یاد رکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے تم جس سے محبت کرتے اسی کے ساتھ رہو گے۔ اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں تو حضرت انس حدیث شریف میں حدیث لکھتے ہیں کہ میرے اعمال گو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر نہیں، صدیق اکبر کے برابر نہیں، فاروق اعظم کے برابر نہیں، مگر محبت کی بنا پر میں ان کے ساتھ رہوں گا۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہی چند گزارشات میں اپنی گناہگار زبان سے آپ کے سامنے عرض کرنے کی اللہ نے مجھے موقع دیا، سعادت دی۔ میری آپ تمام سے ہی گزارش ہے کہ اپنے ہمت اور حوصلے کو بلند رکھیے، ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یاد رکھیے آج ہمارے وطن عزیز میں جو ظلم اور ستم کے واقعات ہم دیکھ رہے ہیں، مسلمانوں پر ظلم کیا جاتا ہے، مسلمانوں کے حقوق نہیں دیے جاتے، مسلمانوں کو عزت نہیں دی جاتی، بلکہ ہمارے وطن عزیز جس کو ہمارے بزرگوں نے اپنے خون سے، اپنی قربانیوں سے انگریزوں سے آزاد کروایا، اس ملک کی بعض ریاستیں ایسی ہیں جہاں پر ایسا لگتا ہے کہ مسلمان ایک کھلی جیل میں اپنی زندگی گزار رہا ہے، جہاں پر اس کو چین اور اطمینان سے سانس لینے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ آپ بتائیے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں کہ ہمارے وطن عزیز میں جس کو انگریزوں کی 200 سالہ غلامی سے اگر کسی نے آزاد کیا تو اس میں شہید ٹیپو سلطان کا بھی خون، اس میں علامہ فضل خیر آبادی کا بھی خون، اور آج ہمارے وطن عزیز میں گجرات کی ایک سرزمین پر 5 مسلمانوں کو پتھر پھینکنے کے شک کی بنیاد پر روڈ پر لا کر ویڈیو نکال کر مجمع کو جمع کر کے مسلمانوں کو مارا اور پیٹا جاتا ہے۔ ہم ان مارنے والوں سے کہنا چاہ رہے ہیں کہ تم نے اپنا ظلم تو دکھا دیا، مگر تم اسلام کی تاریخ کو نہیں جانتے، تم اسلام کی تاریخ کو نہیں جانتے۔ حضرت بلال کے واقعات کو تم نہیں جانتے کہ جب حضرت بلال نے اسلام کو قبول کر لیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آقا مان لیا اور اشہدو ان لا الہ الا اللہ و اشہدو ان محمد رسول اللہ کا اعلان کر دیا، تو مکے کی سرزمین پر حضرت بلال کو گرم گرم ریت پر لٹا کر بڑے بڑے پتھر ان کے سینے پر رکھ دیے جاتے، اور لوگ کہتے کہ بلال کہاں ہے تمہارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہاں ہے تمہارے آقا، کہاں ہے تمہارا اللہ؟ تو حضرت بلال یہ کہتے ہیں کہ اللہ تھوڑی دیر سن لیجئے، یہی ہوتا ہے، دیکھو نفس آتی نا، نفس بیچ میں آ جاتی،
بیٹھ جاؤ ادھر, نکالو اس میں سے, بدتمیز, ہوش میں نہیں ہے, نکالو اس کو. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, آپ سے ہی عرض کر رہا تھا میں کہ ہم کو اپنے حوصلوں کو بلند رکھنا ہے اور پورے استقامت کے ساتھ ہم کو اپنا کام کرنا ہے, اپنے دین پر چلنا ہے, اپنی مسجدوں کو آباد رکھنا ہے. اور میں اپنی عزتدار ماں اور بہنوں سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ آپ کو پوری بلا خوف آپ حجاب پہنیے, برقع پہنیے, نقاب پہنیے, چادر اوڑھیے, مگر یاد رکھیے ظالم کے ظلم کے ڈر سے ہم اپنے دین کو نہیں چھوڑ سکتے, نہ چھوڑیں گے انشاءاللہ تعالی. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, میری عزتدار ماں اور بہنوں, شہزادی جنت کا واقعہ یاد رکھیے کہ جب شہزادی جنت اس دنیا سے رخصت ہو رہی تھی تو آپ نے یہ وصیت کی تھی کہ چہرہ تو دور کی بات, کوئی مرد بھی میرا جنازہ نہ دیکھے. یہ شہزادی جنت کا حکم تھا, چہرہ تو دور کی بات. آپ نے کہا کہ رات میں میرا جنازہ نکالنا, کوئی مرد بھی میرا جنازہ نہ دیکھے. اور علماء کرام کی زبانوں سے میں نے سنا, ان کے پیروں کے پاس بیٹھ کر سنا کہ جب قیامت حشر کا میدان ہوگا تو اعلان کرنے والا اعلان کرے گا کہ اپنی نظروں کو نیچے کرو, شہزادی جنت آ رہی ہے. تو میری عزتدار ماں اور بہنوں, آج اس دور میں اگر کوئی ہم کو ڈرائے گا کہ نہیں تم داڑھی نہیں رکھ سکتے, ٹوپی نہیں پہن سکتے, کوئی داڑھی کو کاٹے گا, کوئی تھپڑ مارے گا, کوئی چاقو مارے گا, کوئی چادر کھینچے گا, تو یہ سب ہماری تاریخ میں ہو چکا ہے. اگر ہم اپنی تاریخ کو پڑھیں گے تو جنہوں نے جس ظلم کیا یا تو اسلام میں آ گئے یا اللہ نے ان کو فنا کر دیا. تو ہم کو ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. یاد رکھیے حق ہی غالب ہوگا اور باطل ختم ہوگا. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں. اللہ اس دین کو غالب کرے گا, اس شریعت کو برقرار رکھے گا صبح قیامت تک انشاءاللہ تعالی. ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام کے رکھیں. لوگ آج نوجوان ڈر جاتے ہیں کہ نہیں, گجرات میں مسلمانوں کو روڈ پر لا کر لٹوں سے مارا گیا. ہماری بہنیں اس کے سوال کرتی ہیں کہ بلقیس بانو کی عصمت ریزی کی گئی, حاملہ تھیں, 11 لوگوں نے بلقیس بانو کی عصمت ریزی کی. اس کے سامنے اس کی 3 سال کی بیٹی کو, اس کے سر کو ایک پتھر پر مار کر اس کو شہید کر دیا. بلقیس بانو کی ماں کو اور 4 خواتین کی عزت لوٹ کر ان کا قتل کر دیا گیا, اور بلقیس بانو سے انصاف نہیں ہوا. یاد رکھو یہ دنیا کے اقتدار پر بیٹھنے والے بی جے پی کے لوگ اگر انصاف نہیں کریں گے, کوئی بات نہیں, اللہ انصاف کرے گا. جو حکومت انصاف نہیں کرے گی تو تم تیار ہو جاؤ, اللہ انصاف کرے گا. اور اللہ رب العالمین ہے, اللہ رب المسلمین نہیں ہے. اگر کوئی ہندو پر بھی ظلم ہوگا تو اللہ انصاف کرے گا, اگر کوئی مسلمان پر بھی ظلم ہوگا تو اللہ انصاف کرے گا, اگر کوئی عیسائی دلت پر بھی ظلم ہوگا تو اللہ انصاف کرے گا. حکومت اللہ کے سامنے کوئی چیز نہیں رکھتی. اللہ کن فیکون فرما دے تو حکومت ختم ہو جائے گی اور ہوگی انشاءاللہ تعالی. ظلم زیادہ دیر تک نہیں چلے گا, زیادہ دن ظلم نہیں چلتا. یاد رکھو امام حسین کربلا کی سرزمین پر شہید ہوئے. اہل بیت اپنے خون سے کربلا کی زمین کو لال کیا.
मगर सुबह क़यामत तक इमाम हुसैन और अहले बैत की कुर्बानियों को, उनकी शहादत को दुनिया याद रखेगी। यजीद को कोई याद नहीं रखती, ना यजीद को कभी जिंदा रहेगा, ये मुर्दार है। तो वक्त के यजीद हैं, वक्त के फिरौन हैं, वक्त के नमरूद हैं, मगर एक बात इस अपने दिलों में बिठा लो कि अल्लाह हमारे लिए काफी है, अल्लाह हमारे लिए काफी है। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। अल्लाह इंसाफ करेगा। कोई जालिम अगर जुल्म कर रहा है अपने ताकत की बुनियाद पर, चाहे वो सियासी ताकत हो, दौलत हो या उसके पास असला हो, याद रख तेरी ताकत मेरे रब के सामने कोई चीज नहीं रखती। जिसने जमीन और आसमान को बनाया, जिसने पहाड़ों को बनाया, जिसने पानी को पैदा किया, जिसने दरख्तों को लगाया, जिसने दरख्त से फल और फूल दिए, तेरी ताकत मेरे रब के सामने कोई माने नहीं रखती। आज इख्तिदार तेरे पास है, कल नहीं रहेगा। भारत में बादशाहों के महलात जो वीरान पड़े, वो ये पुकार पुकार कर कहते थे, ये खंडर पुकार पुकार कर कहते थे कि किसी जमाने में ये बादशाह का महल था। आज उन बादशाहों के महल के पास, महल उसके अतराफ कोई बदजनवर भी नहीं जाता। तो आज अगर कोई इख्तिदार के नशे में चूर होकर जुल्म कर रहा है, करो तुम जुल्म, मगर तैयार हो जाओ अल्लाह की गिरफ्त से। और भारत के वजीर आजम, याद रखो, जब आपकी तारीख लिखी जाएगी तो मौरिख जरूर लिखेगा कि जब आप चीफ मिनिस्टर थे गुजरात के, तो हजारों की तादाद में आपके चीफ मिनिस्ट्री के दौर में गुजरात में आपकी सरकार नाकाम साबित हुई, लोगों का कत्लेआम हुआ। जब आप वजीर आजम थे तो गाय के नाम पर मासूमों को मारा गया। जब आप वजीर आजम थे तो आपकी हुकूमत ने एक बच्ची जिसकी अस्मत रेजी की गई थी, उसकी 3 साल की बेटी को उसके सामने कत्ल कर दिया गया। आपकी हुकूमत ने उस बच्ची से अस्मत रेजी करने वालों को छोड़ा। मौरिख जरूर लिखेगा ये, मौरिख जरूर लिखेगा ये। तैयार हो जाओ। अगर आज तुम इख्तिदार में कुर्सियों पर बैठे हो तो कल नहीं होगा तुम्हारे पास। नमरूद को भी बड़ा जाम था कि मैं इख्तिदार में रहूंगा, आज कहां है नमरूद। फिरौन को भी बड़ा जाम था, यजीद को भी था, हलाकू को भी था। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरे बोलने का बतलाने का मकसद एक ही है कि भारत के मुसलमानों को अपने हौसले बुलंद रखना है। हमको डर और खौफ को अपने करीब आने नहीं देना है। ये वतन हमारा है और रहेगा। अब हम यहां से कोई दूसरे मुल्क को छोड़ के जाने वाले नहीं हैं। वो अहमक थे, पागल थे जो दूसरे मुल्क को बना और वहां पर गए। वो बुज़दिल थे। हम बहादुर हैं, यहां पर रहेंगे। ये ख्वाजा अजमेरी का मुल्क है, ये ख्वाजा अजमेरी का मुल्क है। हम रहेंगे यहां पर। हमारे आबो अजदाद ने, हमारे बुजुर्गों ने नेहरू, गांधी के साथ मिलकर, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के साथ मिलकर हमने इस मुल्क को अंग्रेजों की गुलामी से आजाद करवाया। अब कोई आकर हमको बोलेगा नहीं नहीं अब तुम ऐसा नहीं करना, क्यों बुर्खा पहनते, क्यों इतने बच्चे पैदा करते। यानी हर चीज से हमारी नफरत आपको है। मैं हमारी मां और बहनों से कहना चाह रहा हूं कि मुसलमानों का जो बर्थ रेट है, TFR जिसको कहते हैं, टोटल फर्टिलिटी रेट, सबसे ज्यादा गिरा है वो मुसलमानों का गिरा है। तो आपको डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। ये बार बार नहीं, पॉपुलेशन बढ़ रहा, RSS बोलती पॉपुलेशन बढ़ रहा। कैसे बढ़ रहा पॉपुलेशन? नहीं, वो बांग्लादेश से घुस के आ जा रहे। तो क्या आपकी ये BSF है सॉरी, बिरयानी खा के सॉरी? बॉर्डर पर तो BSF है ना। नहीं, बांग्लादेश से आके मजहब तब्दील करते रहे। हाँ? ऐसा कैसा तब्दील हो रहे? अच्छा, बांग्लादेश की इकोनॉमी भारत से अच्छी है, बांग्लादेश में बेरोजगारी भारत से कम है, बांग्लादेश का पर कैपिटा इनकम भारत से अच्छा है,
مگر ان الٹا نے بنگلہ دیش سے آ رہے آپ کی بی ایس ایف ہماری بی ایس ایف کیا کر رہی, پھر بولتے کہ نہیں دھرم پریورتن ہو رہا ہے. کیسے ہو رہا ہے دھرم پریورتن؟ کہاں دھرم پریورتن ہو رہا ہے؟ آپ کو اتنا ڈر کیوں ہے؟ جمہوریت میں کوئی اسلام کو بھی قبول کر سکتا ہے, کوئی ہندوازم کو بھی قبول کر سکتا ہے, کوئی بدھزم کو بھی قبول کر سکتا ہے. یہ جمہوریت ہے. اور بھارت کا آئین یہ کہتا ہے کہ اس ملک کا کوئی مذہب ہی نہیں ہے. جو کسی خدا کو نہیں مانتا وہ بھی بھارت کا برابر کا شہری ہے. مگر بی جے پی آر ایس ایس کو نہیں, بنگلہ دیش سے گھس کے آ رہے, نو بچے پیدا کر رہے اور دھرم پریورتن ہو رہا. چوتھا کچھ نہیں بولیں گے. یہ پرانا ایک کیسٹ ان کے پاس ہے, 50 سال سے وہی کیسٹ بجا رہے. ارے بے روزگاری پہ بات کرو. بے روزگاری نوجوانوں کا مخدر بن گیا, اس پہ بات کرو. نہیں بات کریں گے. آپ کو معلوم روز ایک دن میں 20 کروڑ لوگ بھوکے سوتے ہیں اس ملک میں. اس پہ بات کرو. 20 کروڑ لوگ بھوکے سوتے ہیں, کھانا کھلاؤ ان کو. اور ہم تم کو بتا رہے ہیں کہ ہمارا دین کیا کہتا ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا جب ہجرت کی مدینے کو, تو رحمت اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ ایک دوسرے کو سلام کرو اور کھانا کھلاؤ. اللہ قرآن میں فرما رہا ہے کہ جو لوگ یتیموں کو, قیدیوں کو, مسکینوں کو کھانا کھلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم کو تو اس کا کوئی اجر نہیں چاہیے, ہم صرف اللہ کے خوف سے اور اس دن کے خوف سے تم کو کھانا کھلا رہے ہیں. یہ آخر میں نعرہ لگائیں گے, پہلے سنو بات. اب کھانا کھا کیا ہے شاید انہوں. تو یہ بھوکے 20 کروڑ لوگ بھوکے سو رہے. مگر آپ کو کیا میں بنگلہ دیش سے آ رہے, دھرم پریورتن ہو رہا, بچے بہت پیدا کر رہے, پاپولیشن بڑھ رہا. کہاں بڑھ رہا پاپولیشن؟ بھائی گورنمنٹ کا ڈیٹا ہے نا, پردھان منتری شری موڈی کا ڈیٹا ہے, میرا نہیں ہے. وہ کہہ رہے سپریم کورٹ میں جواب داخل کیے کہ ہم کو 2 بچوں کا قانون نہیں بنانا ہے. اس ملک میں سب سے بڑی پریشانی جو آنے والی ہے, یاد رکھو میری بات کو آپ, اگر آج کے بچے زندہ رہیں گے تو 2035 اور 40 میں اس ملک میں قریب 35 کروڑ لوگ یا 40 کروڑ لوگ 60 سال کے اوپر کے رہیں گے. کون کھلائے گا ان کو؟ کیا من کی بات سے پیٹ بھر جاتا؟ کیا متروں بولنے سے پیٹ بھر جاتا؟ یہ نہیں, گورنمنٹ کا ڈیٹا ہے, میرا نہیں ہے. تو ملک میں سب سے بڑا چیلنج جو ہے روزگار کا, مہنگائی کا, لوگ بھوکے سوتے ہیں 20 کروڑ کے قریب لوگ. ہمارے بچے 5 سال کی عمر میں سب سے زیادہ بچے مرتے ہیں بھارت میں. اس کے بارے میں بات کرو. نہیں, خالی ہندو مسلم, دوسرا کچھ بھی نہیں ہے. اس پہ روٹی سیکو. اب یہ تلنگانہ میں نظام مسلمان, ارے دوسرا کوئی نہیں ہے کیا تم کو کام بات کرے کہ نظام دوسرا مسلمان؟ ارے نظام سے میرے کو کیا کرنا ہے رے؟ ان حکومت تھی ان کی, انہوں چلے گئے. ہاں میں مسلمان ہوں, بھارت کا مسلمان ہوں. ہمارا تعلق کس سے ہے؟ تر باز خان سے ہے, مولوی علاؤدین سے. وہ مکہ مسجد کے امام تھے. مکہ مسجد سے جلوس نکالا اور حیدرآباد کے سلطان بازار کے پاس انگریزوں کی ریزیڈنسی کے پاس کھڑے ہو کر انگریزوں سے مقابلہ کیا, گولی چلی. سب سے پہلے کالا پانی کون گئے؟ حیدرآباد کا حیدرآبادی گیا تھا. سنو آر ایس ایس بی جے پی والو, تمہارے کوئی پیارے نہیں گئے تھے. حیدرآباد سے سب سے پہلا شخص جو گیا کالا پانی میں, اس کا نام تھا مولوی علاؤدین. وہیں پر شہید ہوئے. اور تمہارے پیارے ساورکر تو لو لیٹر لکھے 6 انگریزوں کو, معاف کر دو, معاف کر دو, معاف کر دو. اور آپ آ کے ہم کو بتا رہے وفاداری, ہم سے پوچھ رہے. ہماری وفاداریوں کی نشانی دیکھنا ہے, قبرستان میں جا کر دیکھو.
ہم اپنی ماں کی کوکھ سے پیدا ہوتے تو زندہ رہتے ہیں اس ملک میں، حق کی لڑائی لڑتے ہیں، اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرتے ہیں، اپنے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلامی کا توغ ڈال کر ہم اپنے حق کے لیے لڑتے ہیں، اور جب اللہ کی طرف سے بلاوا آتا اسی زمین میں چلے جاتے۔ مگر آپ نہیں بات کرے کہ بس اب یہ بی جے پی تلنگانہ میں کیا نظام ہے، ارے نظام سے ہم کو کیا کرنا ہے رے، ہر چیز میں۔ ابھی تیلگو میڈیا والے بھی اسد الدین اویسی بھاشن یہ بولے، ارے یہ بولے تو موڈی کیا بولے پوچھو نا، موڈی کے بارے میں کچھ نہیں بولنا۔ میڈیا والے بولتے آپ سب بولو، مگر ان کے بارے میں نہیں بولنا۔ کیوں نہیں بولنا بھائی، کیوں نہیں بولنا؟ برابر بولیں گے۔ اگر ہم نہیں بولیں گے تو پھر کون بولے گا؟ بولنا ہے ہمارے کو، ہم بول رہے ہیں۔ ہمارے وزیر اعظم ہے، 130 کروڑ کی جنتا کے عوام کے وزیر اعظم ہے، جس میں 20 کروڑ مسلمان ہیں۔ نہیں ہمارے وزیر اعظم بول دو آپ، ہے نا؟ میں تو بول رہا ہوں ہے آپ، میں بی جے پی والوں سے پوچھ رہا ہوں بول دو بھائی، نظام سے تمہاری کو اتنی محبت، ہم تو بول رہے 130 کروڑ، مگر ہر جگہ پر کچھ نہیں ہے۔ کہیں بھی الیکشن ہو رہا، یہ پاتا پستی میں ایسا ہوا، وقارآباد میں انہوں ایسا بول دیے، سب ڈھونڈتے رہتے ہیں انہوں۔ جتنا پاکستان اس کا نام انہوں لیتے ہم تو زندگی میں بھی نہیں لیتے، معلوم ہی نہیں ہمارے کو۔ مگر نہیں پاکستان، اب یہ کل کرکٹ میچ کیوں کھیل رہے تم؟ نہیں کھیلنا تھا؟ نہیں ہم پاکستان نہیں جائیں گے، مگر پاکستان سے آسٹریلیا میں کھیلیں گے۔ ابا یہ کیا محبت ہے؟ مت کھیلو پاکستان سے، کیا ہوتا نہیں کھیلے تو؟ ایک ہوگا 1000-2000 کروڑ کا نقصان ہوگا ٹی وی کا، مت کھیلو آپ۔ بھارت سے بڑھ کے ہے 2000 کروڑ ہوگا چھوڑ دو، من نہیں پاکستان کو نہیں جائیں گے مگر آسٹریلیا میں کھیلیں گے۔ ہو کیا محبت ہے بھائی۔ اب کل دیکھو آپ، اب وہ میچ کون جیتا کہ نہیں معلوم، شیئر بنتے، ارے کرکٹ میچ ہے بھائی، ہم کو کیا کرنے کا ہے اس سے؟ ہم بھی چاہ رہے کہ کل بھارت جیتے، ہم بھی چاہ رہے کہ کل شمی اور ہمارا بچہ محمد سراج کھول دے پاکستان کو پورا، ہم بھی خواہش ہے، مگر نہیں ان کو نہیں۔ جیتے تو زندہ باد، ہارے تو ڈھونڈتے کیسا ہارے۔ ارے کیا ہے رے تم لوگوں کو، کرکٹ میچ ہے یہ۔ حجاب ہمارے لیے، آپ کے لیے تکلیف، داڑھی ہماری تکلیف، گوشت حلال گوشت تکلیف، کرکٹ میچ میں تکلیف، یعنی ہر چیز سے۔ مگر یاد رکھو ہمارا وجود نہیں مٹنے والا ہے انشاءاللہ تعالی، ہمارا وجود نہیں مٹنے والا ہے۔ دنیا میں جب تک اشہد ان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بولنے والا رہے گا، دنیا آباد رہے گی۔ جس دن کوئی نہیں رہے گا بولنے والا، دنیا ختم ہو جائے گی۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ہمارے کارپوریٹر صاحب ابھی ہم کو یہ دیے، ہم وقارآباد کے ایم ایل اے صاحب سے بولنا چاہ رہے ہیں۔ میں ان کا ایک ویڈیو دیکھا، زبان پھسل گئی شاید، ایسی ہوتا، حجت نہیں کرنا ہمارے سے، مل کے رہو، بولے سن رہے نہیں، زبان پھسل گئی نا تو کیا ہے؟ آپ یہ بات یاد رکھو، مجلس ابھی فیصلہ نہیں کری کتنے سیٹ کھڑا کریں گے اسمبلی الیکشن میں، ادھر کے بھی رہن دو، ہم تو آپ کے ساتھ ہے، مگر تملا بھی نہیں بھولنا ہمارے کو۔ بلدیہ کا الیکشن آئے کہ ان کے پیچھے، ان کے پیچھے، ان کے پیچھے، پھر ملے کیا ہوا میاں؟ نہیں دل سے آپ کے صاحب،
ارے یہ کون سا دل ہے تیرا جو ووٹ میں تبدیل نہیں ہو رہا؟ دل سے آپ کہہ رہے تیرا دل میں تھوڑا ووٹ بھی تو پیدا کرو. اب دیکھ لیے نا کیا ہوا. تو خیر یہ اسکیم ہے بینک کے متعلق 2015 سے اب تک اس کو لاگو نہیں کیا گیا ہے. اور یہ بات تو ظلم ہے کہ وارڈ نمبر 4 میں ہمارا کارپوریٹر ہے, فنڈ کیوں نہیں دے رہے بھائی آپ؟ ایم ایل اے صاحب آپ کو الیکشن لڑنا ہے نہیں ہے 23 دسمبر میں, آپ کو لڑنا ہے تو فنڈ دو, خالی میٹھی میٹھی باتیں مت کرو. میں تھک چکا ہوں میٹھی میٹھی باتوں سے. آتے کہ ارے اسد صاحب آپ, ارے میرے کو, میں کون ہوں بھائی, میں بھی ایک انسان ہوں. تو ہمارے وارڈ نمبر 4 میں فنڈ دیا جائے اور شادی مبارک. ہاں آ گئے. شادی مبارک کے 1.5 سال سے پینڈنگ ہے. اب آپ دیکھو یہ کیسا غلط کام کر رہے آپ. شادی مبارک کے چکاں کیوں رکے ہوئے ہیں؟ ہم تو کلیکٹر میڈم کو بولیں گے, یہاں کے تحصیلدار کا کام یہ شادی مبارک کے چیکوں کو دے دو آپ. کیا ہے وہ کلیانہ لکشمی اسکیم ہے نا, 2 لاکھ روپے ہے, کیا ہے دو نا, گورنمنٹ کا ہے. چیف منسٹر KCR بول رہے دے دو, دے رہو تو دو نا. پھر اس کے بعد یہ مسجدوں میں امام موذنوں کی تنخواہ, صحیح بھی ہے بات, پورے تلنگانہ میں امام اور موذنوں کی تنخواہ کئی مہینوں سے معاوضہ نہیں ملا ہے. ہم نے مطالبہ کیا, انشاءاللہ پھر ہم اور کوشش کریں گے. اور پھر اس کے بعد یہ ہاں تو بہرحال عزیز دوستوں اور بزرگوں, آپ سے ہی گزارش ہے کہ آپ متحد رہیے, مجلس اتحاد المسلمین سے وابستہ رہیے, مجلس کو مضبوط کریے. ایم پی نہیں ہے تو بھولنا نہیں, آپ کا ایک ایم پی ہوں میں, تو پورے ملک میں جہاں کہیں بھی جاتا ہوں ہر آدمی ماشاءاللہ خوش بھی ہوتا اور ہم سے نفرت کرنے والے ذرا پریشان بھی ہو جاتے. تو یہ حیدرآباد کی ایم پی سیٹ آپ کی ووٹ سے کامیابی ملی اللہ کے فضل و کرم کے بعد. آپ نے سالار ملت کو اس وقت میں کامیاب کیا تھا اور سالار کو آپ نے 6 مرتبہ کامیاب کیا. پھر ایک مرتبہ مجھے بھی آپ کی خدمت کرنے کا موقع ملا بحیثیت رکن پارلیمان. پھر حد بندی ہوئی 2009 کے بعد. اب نئے ایم پی صاحب ہیں, ہم ان سے بھی بول رہے, ان بیچارے اچھا ملتے, بات کرتے رہتے انہوں, اسد بھائی کیا کرنا, میں بولتا ہوں کرو, کوشش کر رہے انہوں بھی. مگر ہمارے مقامی ایم ایل اے صاحب سے ہم گزارش کر رہے ہیں کہ آپ ہمارے مسائل کی طرف توجہ لیجئے. ہم بھی چاہتے ہیں کہ پسماندہ طبقات, مسلمان, دلت میں ایک سیاسی اتحاد بنے, مگر اتحاد کے معنی یہ نہیں ہے کہ ہم صرف ووٹ ڈالنے والے بن جائیں اور پھر ووٹ ڈالنے کے بعد پھر الیکشن آئیں گا آپ 23 کا, پھر آپ آ کے بولیں گے دیکھو میں آ گیا. تو ایسا نہیں ہوتا. آپ رولنگ پارٹی کے ایم ایل اے ہیں, ہم آپ سے اپیل کر رہے ہیں کہ یہ جو مسائل ہیں, خاص طور سے ہمارے شادی مبارک کے اور ہمارے وارڈ نمبر 4 کے, ان مسائل کو حل کریے. چاہے وقارآباد ہو یا تانڈور ہو. تانڈور میں عبدالہادی کے پیچھے پڑ گئے. ارے کچھ بھی ہو تو عبدالہادی کے پیچھے, ارے کیوں پیچھے پڑ رہے بھائی؟ 23 دسمبر میں کیا کرنا ہم سوچ لو تم. اور ہم کسی کے پیچھے پڑ گئے نا تو ایک کی پیٹ ہو جاتے ہم لوگ, ایک کی پیٹ ہو جاتے. آپ کرو, ہمارے کیا کر رہے ہیں, ہم بھی بیٹھے دیکھ رہے, اچھا ٹھیک ہے, ہم بھی دیکھ رہے, اب آئیں گے ہم بیٹنگ کرنے, جب جائیں گے معلوم ہوگا. آپ ایسا نہیں کرنا چاہیے, کام کریے. اچھا ان کے ساتھ جو ہے بعض ایسے لوگ رہتے, کمزور لوگ رہتے, خالی کچھ بھی ہے تو تھالی, کچھ بھی نہیں ہے صاحب. ارے کیا ہے, اتنی چمچا گیری مت کرو, اپنی عزت میں مت گرو, اپنی نظروں میں مت گرو, سچائی کو بیان کرو. رولنگ پارٹی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ خدا بن جاتے وہ لوگ.
ایسے 56 رولنگ پارٹی آ کے چلے گئے، بہت سے MLA کو ہم بھی دیکھیں، ان کا کام یہ ہے کہ وہ جو بولتے کر کے دکھانا، اور انشاءاللہ تعالی ہم بھی ان سے ہر محاذ پر ان کے بڑے بڑے لیڈروں کو بھی بول رہے ہیں یہ کام کراؤ، آپ یہ کام کرانے کی ضرورت ہے۔ مگر میں آپ مسلمانوں کو اور بھارت کے مسلمانوں کو ایک پیغام دے رہا ہوں، میں جو کچھ کہہ رہا ہوں کہ بہت سے لوگوں کو میری بات پسند نہیں آتی، مجھے اس کی فکر نہیں ہے، میں کوئی خوال نہیں ہوں کہ گانا گا کر آپ کا دل لبھا کے جاؤں گا، میں سچائی کو بیان کر رہا ہوں۔ اور بھارت کی سیاست کی سچائی یہ ہے کہ کوئی بھی پارٹی جو اپنے آپ کو سیکولر کہتی ہے وہ مسلمان کو اپنے قریب کھڑانا نہیں چاہتی، کسی مسلمان کو اپنے بازو نہیں کھڑانا چاہتی ہے، بلکہ اب تو حد یہ ہو گئی کہ ملک میں جہاں کہیں بھی یہ نام نہاد، معاف کرنا، نام نہاد سیکولر پارٹی ہے، وہ اپنی پارٹی کا کیا بولتے، کھنڈوا بولتے، اس کو کیا بولتے، کڑوا، کھنڈوا، پٹا بولنا چاہیے اس کو، وہ کنڈوا بھی نہیں ڈالنا چاہ رہے، وہ نہیں تم کام کرو مگر ہمارے ساتھ کنڈوا ڈال کے مت پھرو، کیوں؟ وہ دوسروں کا ووٹ نہیں ملے گا۔ ارے اتنا ڈر رہے تم BJP سے کہ معمولی بات ہے، مسلمان بھارت میں 20 کروڑ ہیں، اگر آپ سیاسی طور پر ہم کو انویزیبل کر دیں گے تو پھر بھارت کی سیاست کا، بھارت کی راجنیتی کا، بھارت کی جمہوریت کا کیا ہوگا بتاؤ؟ اب تو بھارت کی پارلیمنٹ میں صرف 5% مسلمان MP ہیں، اب تو کوئی بازو نہیں کھڑا کرنا چاہ رہا ہے۔ الیکشن کا کیمپین ہوا تو بول دیتے مولانا آپ مسجد میں ادھر کر لو، ادھر نہ کو آؤ، تو ادھر ہی جا، وہ مسلم محلے میں جا، ادھر مت آ۔ میں سناؤں اپنی کانوں سے، ارے انہوں اسد آ رہا، اویسی آ رہا، اس کو روکو، تم ادھر رہو، ادھر مت آؤ۔ اپنے ڈائس پر نہیں بٹھاتے ہیں لوگ، یہ سچائی ہے، میری بات کو یاد رکھو آپ۔ جو لوگ آج بھی ان سے امید لگا کر بیٹھے، نہیں مجبوری ہے، ان کرے کئی کی مجبوری ہے میرے بھائی، عزت بھی تو کوئی چیز ہے ہماری، کہ ہم کیا کوئی گلی کے چلنے والے کو ایسے لوگ ہیں کہ ہماری عزت نہیں ہے، ہماری کوئی وقار نہیں ہے، ہماری کوئی اہمیت نہیں ہے؟ سب کی اہمیت ہے، سب کی عزت ہے، مگر ہماری ہے ہی نہیں۔ آپ ہم کو بازو نہیں کھڑا کرنا چاہ رہے، پارٹی کا جو پارٹی کے ہیں وہ بھی نہیں، مگر سب کو کیا بولتے، نہیں ان کو ہرانا ہے، ان کو ہرا رہے، تم کچھ بھی نہیں ہرا سکتے، یاد رکھو۔ یقیناً ہم کوشش کر رہے ہیں کہ BJP کو سیاسی طور پر شکست ملے، مگر آپ کو اپنا رویہ بدلنا پڑے گا۔ یہ کیا بات ہے کہ آپ مجھے ہاتھ لگانے سے ڈر رہے ہیں؟ کیا میں 133 kV کا الیکٹریسٹی کا وہ ہے کیا میرے پاس؟ ہاتھ لگاتے کی شاٹ لگیں گا تم کو؟ نہیں، آپ سمجھو بات کو، کیا سمجھنا بابا، عزت اور اہمیت ضروری ہے ہمارے لیے۔ تو یہ پیغام ان لوگوں کے لیے ہے جو اپنا سیاسی مقصد، جو اپنے سیاسی عزائم کی تکمیل کے لیے ان پارٹیوں میں جا کر بیٹھے۔ کچھ ہونے والا نہیں ہے پیارے، آ جاؤ یہاں پر، آؤ لڑو، ہم اپنا عزت اور مقام پیدا کریں گے۔ تم ایک چند نام نہاد پوسٹوں کے لیے اپنی اہمیت کو، اپنی عزت کو مت گواؤ خدا کے لیے۔ تم اپنی طاقت کو نہیں جانتے، تم ایک ہو جاؤ، یاد رکھو سب چیزیں ختم ہو جائیں گی۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میری آپ تمام سے اپیل ہے کہ اتحاد پیدا کریے، متحد رہیے، اور یقیناً تلنگانہ کو ہم اور مضبوط دیکھنا چاہتے ہیں۔ تلنگانہ میں اور ترقی ہو، تلنگانہ بھارت کا سب سے بہترین ریاست بنے، یہ ہمارا خواب ہے۔ اور وہ خواب کیسے پورا ہوگا؟ جو سب کو برابری کی عزت ملے گی، اور ملنا بھی چاہیے۔ ہم بھی چاہتے ہیں کہ تلنگانہ میں فرقہ پرستی نہ بڑھے، ہم بھی چاہتے ہیں کہ تلنگانہ میں فسطائی طاقتوں کی طاقت کو کمزور کیا جائے، ہم بھی چاہتے ہیں کہ تلنگانہ کی جو تہذیب اور تمدن ہے، جو بھائی چارہ ہے، وہ اور مضبوط ہو۔ مگر یاد رکھو، اگر تم یہ سمجھو گے کہ میں بینڈ باجا والا ہوں، نہیں، میں بینڈ باجا نہیں بجاؤں گا، میں تمہارا بینڈ باجا نہیں بجاؤں گا، میں تمہارا بینڈ باجا بجانے والا نہیں ہوں۔
कि तुम दूल्हे हैं, इलेक्शन आया मैं बैंड बाजा बजाता हूं, और तुम इलेक्शन जीत जाते और बैंड बाजा वाला कहां जाता मालूम आपको? कभी देखे बारात में बैंड बाजा बजाने वाला? उसको दूल्हे के साथ शादी खाने में जाने की इजाजत नहीं रहती, बाहर बजा निकल। तो आपसे मेरी गुजारिश ये है कि आप अपनी अहमियत को समझो। मजलिस आपकी जमात है, इसको आपके बुजुर्गों ने मजबूत किया है, इसको आपके असलाफ ने अपने खून से, अपने आंसुओं से इस जमात को मजबूत किया है। आज मैं हूं, कल नहीं रहूंगा, मगर जमात आपकी है, ये आपकी शनाख्त है, ये आपकी ताकत है, ये आपके बुजुर्गों की कुर्बानी की निशानी है, ये आपके इत्तेहाद की निशानी है, ये आपकी सियासी सोच की कामयाबी। इसीलिए मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मजलिस को मजबूत करिए, और इंशाअल्लाह ताला मैं भी कोशिश करता रहूंगा कि हैदराबाद का जो पुराना पार्लिमानी हलका है, मैं इसमें आता रहूं। मैं भी मानता हूं कि मुझसे भी गलती हुई है, मुझे भी ज्यादा यहां आना चाहिए था। आपकी शिकायत सही है, किसी ने मुझसे फोन करके कहा असद साहब आप पूरे मुल्क में जा रहे, हमारे पास ही नहीं आ रहे। तो आप बिल्कुल मुतमईन रहिए, मेरी सियासी जिंदगी का आगाज आप ही के बीच में से हुआ है, मैं कहीं पर नहीं जाने वाला हूं। हां, अगर मैं कहीं पर जाऊंगा तो यहीं पर आऊंगा, अगर मैं कहीं जा रहा हूं तो आपकी दुआओं की वजह से जा रहा हूं, और अगर मैं गुजरात में इलेक्शन लड़ रहा हूं तो अपने लिए नहीं, वहां के मजलूम अवाम को इंसाफ दिलाने के लिए, ताकि रोड पर किसी मुसलमान को लाकर मारा नहीं जाए, ताकि किसी बच्ची की असमत रेजी करने वाले जालिमों को, उसकी बच्ची का कत्ल करने वालों को दोबारा कोई हुकूमत ना छोड़ दे। ये हमारी कोशिश है, इसमें आपकी दुआओं की और तावन की जरूरत है। వాఖరు దావాని అల్హమ్దులిల్లాహ్. దేశంలో ఇక సెక్యులరిజం చావలేదని, ఇక బతికే ఉందని, సెక్యులరిజం బతికించేందుకే తాను దేశమంతా పర్యటిస్తానని చెప్పారు.